अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर से चौधरी गुलाम हसन साहब और इस्लामाबाद में हसन अयूब। आज 26 मई और सोमवार का दिन। नाज़रीन, कल आपने देखा लाहौर के अंदर कज़ाफ़ी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और PSL 10 का ये फाइनल था। लाहौर करंदर्स वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। वर्थ वॉचिंग मैच 204 किया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, और उसके बाद फिर इंतहाई जो जिसे कहते हैं ना कि एक हाई वोल्टेज मैच था। टिल द लास्ट बॉल ये चला और एवेंचुअली जो है सिकंदर रज़ा जो हैं बेसिकली तो लाहौरी हैं लेकिन वो माइग्रेट कर चुके हुए हैं ज़िम्बाब्वे। एज ए फॉरेन प्लेयर वो खेले लाहौर कलंदर की तरफ से और उन्होंने ये फाइनल ओवर के अंदर फिर ये मैच जितवा दिया। बताने का मकसद ये है कि आपको याद होगा जब 22 अप्रैल का ये वाक़या हुआ पहलगाम का, उसके बाद से फिर आपको याद होगा 6 और 7 की रात पाकिस्तान के ऊपर जो मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए हमला करने की कोशिश की गई। रावलपिंडी स्टेडियम की साइड पे भी एक ड्रोन गिरा और वहाँ पे बड़े शादियाने बजाए गए इंडिया के अंदर कि जी पाकिस्तान के अंदर हमने जो है PSL को रुकवा दिया है और प्लेयर्स भाग गए हैं। अब उनके साथ IPL के साथ क्या हुआ ये भी सबको पता है कि बिजली गायब हुई और उसके बाद उनकी जो दौड़ें लगी वो सारी दुनिया ने देखी। एनीवेज जो खेलें हैं जो वो उसको सियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये हम शुरू से कहते आ रहे हैं। इंडिया जो है, इंडिया अपनी टीम क्रिकेट को नहीं भिजवाता, हमारे साथ खेलता नहीं है और हमने कभी इनकार नहीं किया। हम ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स के साथ जो है किसी भी गेम को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो ये एक हमारी कामयाबी है, दुनिया को हमने दिखा दिया हम पीसफुल मुल्क हैं, हमारे पाकिस्तानी जो हैं पीस लविंग लोग हैं और हम बिल्कुल अपनी जो है एक जो आम जिंदगी गुजारना चाहते हैं। कोई हमारे एम्बिशंस नहीं है, लेकिन अगर हमारे साथ कोई पंगा लेगा तो फिर उसका जो जवाब हम देते हैं वो फिर आपने 10 मई की सुबह देख ही लिया। वो दुनिया अभी तक जो वर्ताए हैरत के अंदर पड़ी हुई है कि पाकिस्तान ने किया क्या है इंडिया के साथ, है नहीं। बस नाजरीन, उसी के साथ जुड़ी स्टोरी है। चूंकि मैदान हमें मार पिटी है, मार खाई है, राफेल गिरे हैं, हवाई अड्डे उनके जो बेसिस थे बेसिकली उनके जो एयरफोर्स के वहाँ पे ठुकाई हुई। तो अब जो है सफारती महाज के ऊपर मुख्तलिफ टीमें भी जो आ रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और अब वो क्या करना चाह रहा है सफारती महाज के ऊपर, इसी चीज़ के ऊपर हम अपनी पहली स्टोरी के अंदर हम बात करेंगे। अब ये है कि मुख्तलिफ डेलीगेशंस उन्होंने बनाए हैं और वो डेलीगेशंस जो हैं वो पार्लिमानी वफूद हैं। 7 वफूद अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मशरक़ वस्ता के ममालिक के दौरे पर उनको रवाना किया गया है। 21 मई से 5 जून तक ये मजबूरी तौर पर 32 ममालिक का ये दौरा करेंगे। नाजरीन, इंडियन डेलीगेशन जनता दल यूनाइटेड के रहनुमा संजय जो झाकी हैं क़यादत में एक पार्लिमानी वफद ने इंडोनेशिया, मलेशिया, जनूबी कोरिया, जापान और सिंगापुर में, जबकि BJP के रहनुमा बजनीत पांडा की क़यादत में एक वफद जो है वो सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया के ये दौरे पर गया हुआ है। उसके बाद शिवसेना के जो रुकन हैं पार्लिमान श्रीकांत एकनाथ शिंदे की क़यादत में इंडियन पार्लिमानी अरकान का एक जो है वफ़द जो है अरब इमारात, लाइबेरिया, कांगो और सीरा एलोन जो है वो वहाँ पे गया हुआ है। कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर की क़यादत में जो उनका जो डेलीगेशन है अमेरिका, पनामा, घाना, ब्राज़ील और कोलंबिया के दौरे पर इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान की तरफ से जो है ये BJP के एक सीनियर रहनुमा वो भी गए हुए हैं। रहनुमा रवि शंकर जो है प्रसाद की क़यादत में एक जो उनका डेलीगेशन है बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, इटली और डेनमार्क के दौरे पर रवाना हुआ है। इसी तरह उनके जो है DMK के जो रुकन है पार्लिमानी कानी मूजी सेन यूनान, सिल्वेनिया, लटविया और रूस जाने वाले वक्त की क़यादत कर रही है, जबकि NCP की रहनुमा सप्रिया सोले की क़यादत में एक इंडियन पार्लिमानी वफ़द जो है मिस्र, कतर, इथोपिया और जनूबी अफ्रीका का दौरा कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से एक डेलीगेशन जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी हुई है, उसको हेड करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी, लेकिन अभी उसकी रवानगी नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो हमने एक शुक्रिया का जो दौरा है जिसको लीड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, पहले वो टर्की गए और वहाँ से अब तेहरान वो लैंड कर चुके हुए हैं। इसके बाद अज़रबैजान उनका चक्कर लगेगा। सो ये नाजरीन जंग जारी है। अब इंडिया को जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी हिफत मिटाने के लिए उनको सवालात भी मुश्किल काफ़ी हो रहे हैं। सो उनके जो जयशंकर हैं फॉरेन मिनिस्टर, उनसे सवाल किया गया कि भाई अमेरिका का क्या किरदार है, तो उसके ऊपर उनकी काफ़ी जो है आजकल उनकी छेड़ बनी हुई है, तो उनका जवाब सुनिए।
Where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were US, Secretary of State Rubio and Vice President Vance had called up. Rubio had spoken to me. Vance had spoken to our Prime Minister. They had their view, and they were talking to us, and they were talking to Pakistanis, as indeed were some other countries. Yeah. I mean, the United States was not alone in this. I think there were some countries in the Gulf. There were some others as well. اب وہ شکر ہے اس نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ویئر ور دا یونائٹڈ اسٹیٹس. انہوں نے کہا یونائٹڈ اسٹیٹس ایک سیپریٹ کانٹیننٹ ہے اور وہ وہاں پہ یہ جو پلانٹ ارتھ ہے اس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس یہاں پہ پایا جاتا ہے. پھر جو امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں بار بار, وہ دعویٰ تو بعد میں آپ کو سنائیں گے, اس حوالے سے بھی سوال کیا گیا کہ کردار کیا تھا سیز فائر کے حوالے سے. Now, Trump claims this cessation of hostilities as a success that he brought about. Not only that, he is offering his help to solve a 1,000-year conflict, I quote. Would you accept his help, and do you think India can benefit from his help? If you ask me how do we propose to deal with it, we propose to deal with it bilaterally with the Pakistanis. It is something that we and the Pakistanis have to settle one-to-one. Kashmir is part of India. No country negotiates a part of its territory. So for us, Kashmir is part of India. There is one segment of Kashmir which is today under occupation of Pakistan illegally since 1947-48. So we are, we would like to discuss with them when they propose to leave that part and hand There's it back. No magic role Mr. Trump can play here. It is something between us and the Pakistanis. آئی وش جو اینکر ہے وہ ان کو بتاتے, وہ جو ہے اس کا یو این ریزولوشن کا نمبر ان کو پڑھ کے بتاتے, ان کے سامنے وہ یو این ریزولوشن کا کاغذ رکھ دیتے. اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ جو ٹویٹس ہیں, ان کے جو بیانات ہیں کشمیر کے ایشو کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہوئی ہے. اگر پروڈیوسر صاحب ہم جو ہے دوبارہ آپ کو سنا دیتے ہیں, سنیے گا. Well, India and Pakistan are having a conflict over Kashmir, as you know. I think it's a little bit less heated right now than it was 2 weeks ago, and I'm willing to help them. I get along with both countries very well. I'm willing to help them if they want. They know that is out there. Anything I can do to mediate, anything I can do to help, I would do. They're working on Kashmir. Kashmir has been a thorn in a lot of people's sides for a long time. And I'm very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. There have been tensions on that border for 1,500 years. So, the same as it's been, but they'll get it figured out one way or the other. I'm sure that is. I know both leaders. There's great tension between Pakistan and India, but there always has been. ناظرین, پریزیڈنٹ ٹرمپ جب پہلی ٹرم میں تھے تب بھی انہوں نے بات کی تھی کہ میں اپنی سروسز آفر کر سکتا ہوں کشمیر کے معاملے کے اوپر حل چاہیے. سیز فائر میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے انٹروین کیا, سیز فائر کروائی, اور اس کے بعد ٹویٹ جو مشہور زمانہ جب انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا جس کے اوپر بہت زیادہ انڈیا کو تکلیف ہوئی تھی کہ انٹرنیشنلائز ہو گیا تھا کشمیر ایشو, اور جس کے اوپر ود ان انڈیا جو ہے بہت زیادہ کرٹیسزم کا جو سامنا ہے پرائم منسٹر مودی کو, جس کی حفاظت مٹانے کے لیے, جس کی ہزیمت سے بچنے کے لیے اب ڈیلیگیشن ساری دنیا کے سامنے بھجوا رہا ہے. چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ واٹ نیکسٹ. اب میدان جنگ کے اندر تو جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا, آپ نے دیکھا, میں نے دیکھا, ہم نے رپورٹ کیا. اب جو ڈیلیگیشن ہے اس کو کیا کون سی اسائنمنٹ دے کے بھجوا رہا ہے پرائم منسٹر مودی ششی تھرور جیسے پڑھے لکھے بندے سے کہ جی جائیں لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی. ابھی پاکستان سے پہلے دن سے کہہ رہے کہ یہ کر رہا ہے انڈیا, یہ کرنے جا رہا ہے, ہم اس کا یہ جواب دیں گے, ہم نے جواب دے دیا. تو اب کیا بیچنے جا رہے ہیں یہ دنیا کے سامنے؟ چوئی صاحب. نہیں, دنیا ان کا کوئی سودا خریدنے کو تیار نہیں ہے. جب آپ میدان جنگ میں ہار گئے ہیں تو ہار گئے ہیں, گریسفلی ایکسیپٹ کر لو کہ ہم نے پاکستان کے خلاف جو مہم جوئی کی ہے, اگریشن کی ہے, جو پاکستان کو ہم 300 جہازوں سے جا کے تباہ کرنا چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کی منہ پر کالک مل دیا ہے, تباہ ہو گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان تھوڑا سا بھی کمزور پڑتا
تو انہوں نے ہماری زندگی عذاب بنا دینی تھی. اس وقت یہ روتے پیٹتے پھر رہے ہیں اس وفد بھیجنے کا پوری دنیا میں. اٹ مینس نو بڈی از ولنگ ٹو بائی دیئر نیریٹو. نو کنٹری ہیز ایون بادر ٹو سے دس کہ جی وہ ہندوستان کو جو شکست ہوئی ہے ہم ان سے ہمدردی کرتے ہیں. کیوں پنگا تو انہوں نے خود لیا. وی نیور وانٹیڈ اینی وار ود انڈیا اور اینی ون ایلس. تو یعنی جو انہوں نے پاکستان پر یک طرفہ غیر معمولی چڑھائی کی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی مسلح افواج نے اور پاکستان کے قوم اور عوام فوج کے اتحاد نے ان کو ذلت امیز شکست سے دوچار کر دیا. اب یہ ڈیلیگیشن بھیجے ہیں، ایک تو کوئی نئی تیاری کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اگریسو جو ان کے پوسچرز ہیں، جو ابھی ان کی ٹھنڈ نہیں پئی اجے انہاں دی ہن آرام ہے. وہ جڑا جو ساڈا ہے پنجابی دا. سو مودی جو ہے ابھی پاکستان کی جو انہوں نے تباہی کے پلان بنائے تھے یہ اور کوششیں کرے گا اور یہ ہندوستان کو تباہ و برباد کرا کے رکھ دے گا ایٹ دی ہینڈز آف کشمیریز، ایٹ دی ہینڈز آف سکھس، ایٹ دی ہینڈز آف میزورام، آف منی پور. یعنی کتنی ان کی ریاستیں ہیں جدھر یہ ان کے خلاف بغاوت ہے. اور پھر نیچ ذات کے ہندو ہیں وہ ان کو نہیں برداشت کرتے. 25 کروڑ 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں وہاں اور عیسائیوں کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کر رہے. کوئی ایک ایسی ہی نہیں ہے خاور گورنمنٹ صاحب. یہ دے ہیو آسکڈ فار اٹ. واٹ ہیو دے آسکڈ فار؟ دے ہیو آسکڈ فار ٹربل. ہندوستان کا جو ایک لسٹر بن گیا تھا نا دنیا میں کہ جی بالکل صحیح جو صاحب کہ وہ اگر اچھے طریقے سے اس کو مینج کرتا تو وہ اس کے لیے بہتر تھا. میں حسن یہ ایک پروفیسر پنت ہیں ان کی وہاں پہ دہلی کے اندر ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر مودی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اپنی عوام کو دینے کے لیے، جس کی وجہ سے وہ اب یہ سفارتی محاذ کھولا ہوا ہے، یہ بیان وہ بیان. ساتھ میں اس نے ایک اہم چیز بتائی ہے کہ ابھی بھی 80 کروڑ جو انڈین لوگ ہیں، انڈین عوام ہے، وہ مفت راشن کا جو کارڈ ہے نا مطلب وہ غربت کا شکار ہے. تو ہمیں اس پنگے بازی سے باز رہنا چاہیے. چوئی صاحب جو بات کر رہے ہیں نہیں ٹھیک بات ہے. دیکھیں نا اب یہ 7 وفود بنائے ہیں، 32 ممالک ہیں. ایک بات سے میں ان کی ڈاکٹر صاحب کی بات سے اختلاف کروں گا. مودی کے پاس جو ہے نا وہ سچ نہیں ہے بتانے کو، ڈھیٹائی ہے. یعنی مودی جتنی ڈھیٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، جتنی بے غیرتی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، وہ ویسی ڈھیٹائی جو ہے وہ کسی اور کے پاس میں نے نہیں دیکھی، دنیا میں کسی کے پاس نہیں دیکھی. اب ان 7 وفود کا 32 ممالک میں آپس میں مقابلہ ہے کہ کون مودی کی طرز پر ڈھیٹائی کے ساتھ جھوٹ بولے گا، انڈیا کا جھوٹ بیچے گا. اب ان کا بیسکلی آپس میں کمپٹیشن ہے. اور جے شنکر کو میں نے دیکھا وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بیچارہ نہیں ڈھیٹ آدمی نہیں ہے. وہ دیکھ لیے یہ ایک ہی ویسے ڈھیٹ ہے. میں دیکھیں یہ جتنے بھی وفود ہیں نا، جتنے لوگ جائیں گے مودی کا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا ڈھٹائی میں. اور ڈھٹائی طریقے سے بالکل منہ پکا کر کے جھوٹ بولتا ہے. اور ویسے لوگوں کو معلوم ہے کہ جھوٹ ہے اور دنیا کے پاس بھی انفارمیشن آ چکی ہے. تو انڈیا کی جو آپٹکس تھے، جیسے اس نے دکھایا کہ پورا ویسٹ کے جو ہے لیڈرشپ وہ آ رہی ہے، G20 ممالک کے جو ہے وہ سمٹ کو وہ ہوسٹ کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جی ہالی ووڈ کے سٹارز آ رہے ہیں. تو دے آر گڈ انٹرٹینر. لوگ انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے ان کی آتے ہیں، لیکن جو ان کی جو حقائق ہیں وہ حقائق بھی لوگ جانتے ہیں. پروفیسر پنت نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، ہماری معیشت بھی 5ویں بڑی ہے. دوسرا بڑا ہے کہ نہیں سر اب بڑا ہو گیا، چائنا سے آگے نکل گئے. سو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے جو مسائل ہیں غربت کے اس کے اوپر فوکس کریں، بجائے اس کے کہ غیر ضروری اس طرح کے لڑائی جھگڑے میں پڑیں. بریک تو جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کہ ابھی تک جو ہے بڑکیں کافی ماری جا رہے ہیں مودی کی طرف سے، ان کی گورنمنٹ کی طرف سے. پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے ہیں اس حوالے سے ڈاکٹر حسن عباس صاحب جو ہے آبی ماہر ہیں، جو آبی امور کے، ان کو ہم نے دعوت دی ہے، ان سے جانیں گے کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا کیا موجود ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین 22 اپریل جب پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے بعد جو پہلا اقدام انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کر دیا گیا. اور یہ ایک بڑا اقدام تھا. ظاہر انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں طے پائی، ورلڈ بینک اس کا ثالثی تھا
اس کے بعد سے لے کے پاکستان انڈیا جو ہے 65 کے اندر بھی وار میں گئے, 71 کے اندر کارگل کا واقعہ ہوا, اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا 2002 میں بھی ایک فیس آف ہو گیا تھا, کافی ہیوی موبلائزیشن آف دا جو آرمی ہو گئی تھی دونوں اطراف میں, لیکن انڈس واٹر ٹریٹی کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. لیکن اب جو پہلا کام کیا ہے وہ بھی ایک فالس فلیگ آپریشن, پہلگام جو واقعہ جس میں 22 لوگوں کی شہادت, وہاں پہ ہلاکت ہوئی, معصوم لوگ, ہم نے مذمت کی بحیثیت ریاست. گورنمنٹ آف پاکستان نے واضح طور پر کہا کہ آپ کسی بھی نیوٹرل وینیو کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کروا لیں اور ہم تیار ہیں اگر آپ ہمارے اوپر الزام لگایا ہے اور لگانا چاہ رہے ہیں. لیکن انڈیا بھاگا اور اس کے بعد پھر مارکہ حق اور یہ سارے کا سارے جو واقعات ہوئے آپ کے سامنے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو انڈیا تبدیل کر سکتا ہے, تبدیل کر رہا ہے, مستقبل کے اندر اس حوالے سے کچھ اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ آج اخبارات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں, خبر چھپی ہوئی ہے کہ جی بھارت نے دریائے سندھ کا پانی روکنے کے لیے ایک ماسٹر پلان تیار کر لی ہے. اس کے اندر وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی کن کن جگہوں سے وہ پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا جو پاکستان کے حصے کا پانی ہے. اسی سب کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے. ڈاکٹر حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر حسن عباس ماہر ہیں آبی امور, اور بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب کی حیثیت یہ ہے کہ وہ پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں, آسٹریلیا ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے, وہاں پہ واٹر ریسورسز کے حوالے سے وہ کام کر چکے ہوئے ہیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر یہ جو ہمیں بلسٹرنگ سنائی دے رہی ہے انڈیا کی طرف سے, بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں, ان کا پرائم منسٹر ہو وہ کہہ رہا ہے کہ ہم خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہے گا اور ہم ایک ایک بوند کے لیے پاکستان کو ترسا دیں گے. تو کیا وہ ترسانے جا رہا ہے, یہ اس کے اوپر پاکستان کو آنے والے دن کے اندر کتنا پریشان ہونا چاہیے یا کتنے پریشان ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ایک تو سر سب سے پہلا سوال ہر بندے کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ کیا انڈیا ہمارا پانی جو ہے وہ بند کر سکتا ہے, اس کے پاس کیپیسٹی, ایبلٹی, واٹر ریزروائر ہیں؟ ایسا نہیں ہے, نہ اس وقت ہے نہ فیوچر میں ہو سکتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. باتیں کر رہے ہیں وہ, صحیح, وہ بس مطلب گیدڑ بھپکیاں دے رہے ہیں. وہ رافائل خرید دیے تھے مودی نے اور اس نے پورے انڈیا کو کہا تھا کہ بس اب ہم پاکستان کو تہس نہس کر دیں گے. فاسٹ فلیگ آپریشن کروا کے رافیل بھیجے, ڈھیر ہو گئے, فارغ ہو گئے. اسی طرح سے اب وہ ادھر کہہ رہے کہ جی میں وہ پلان پیپر کے اوپر تو بڑی آسانی سے بن جاتا ہے, کبھی پہاڑ دیکھے انہوں نے جا کے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ادھر بھی تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے اور انڈیا میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہی مسئلہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ اپنے کاغذوں کے اوپر, نقشے کے اوپر ڈیم مارک کر رہے ہیں نا, انہوں نے اس جگہ کی جیولوجی, جیوگرافی, ہائیڈرولوجی کو دیکھا ہی نہیں ہے, ادھر کے ٹیمپریچرز کو نہیں دیکھا. وہ جس جگہ پہ لداخ میں بات کر رہے ہیں کہ ادھر ہم 10 ڈیم بنائیں گے کہ 20 ڈیم بنائیں گے, اس جگہ کے اوپر اتنا کم ٹیمپریچر ہوتا ہے سال میں 6 مہینے سے زیادہ کہ گاڑیوں کے انجنوں میں ڈیزل فریز ہو جاتا ہے. اس جگہ پہ پروجیکٹس ہو سکتے ہیں اس طرح کے, اور اگر وہ اس طرح کی کوئی نئی ٹیکنالوجی لے آتے ہیں, کر لیتے ہیں, سارا کچھ بنا لیتے ہیں, ایک میں بہت بڑی ازمپشن کر رہا ہوں, قطعاً بھی ممکن نہیں ہے, لیکن میں 1 منٹ کے لیے زوم کر دوں گا, انہوں نے بنا لیا, ٹنلز بھی بنی, سب کچھ. یہ جو ماؤنٹینز ہیں نا, دے آر موونگ, یہ موو کرتی ہوئی پہاڑیاں ہیں, یہ ہر سال تقریباً 2 سے 3 سینٹی میٹر رائز کرتی ہیں. دے آر دی فاسٹسٹ رائزنگ ماؤنٹینز ان دا ورلڈ. یہ جو آپ کی K2 کی رینج ہے نا, یہ اوپر جا رہی ہے, ایوریسٹ بھی اوپر جا رہی ہے, K2 بھی اوپر جا رہی ہے, اور 1 ملین سال کے بعد K2 جو ہے وہ ایوریسٹ سے اونچی نکل جائے گی. دے آر پلینگ, مطلب ہے کہ موونگ ماؤنٹینز کے بیچ میں یہ لوگ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. ٹنلز بنائیں, شیئر آف ہو جائیں گی. ہم نے بنائی نا نیلم جیلم کی ٹنل, وہ کیا ہوا, انہی پہاڑیوں میں بنائی. ہم نے بھی کہا جی ہم نے کو بہت انجینئرنگ کر دی ہے. وہ ہماری پہلے ٹنل خراب ہوئی, پھر 1 سال سے بند پڑی ہے, 1 سال سے بند, کام ریپیئر ورک سٹارٹ ہو پڑا, شروع ہو رہا ہے. لیکن یہ تو پھر بڑا مائلڈ ایریا ہے نیلم جیلم والا, جدھر کی وہ بات کر رہے ہیں وہ تو اور زیادہ. وہاں پہ ایک انڈس گارج ہے, انڈس گارج نے ان پہاڑیوں کو کاٹا ہے, اور دا ڈیپسٹ گارج ان دا ورلڈ جو کسی ریور نے بنایا وہ انڈس نے بنایا ہے. وہ پہاڑ اوپر کیسے نکل گئے انڈس سے؟ ایسے نکل گئے کہ وہ موو کر رہے تھے, آج بھی موو کر رہے ہیں. تو بنا کے دیکھ لیں ٹنلز, ایک جھٹکے کی مار ہے, پہاڑیوں نے ایک تھوڑی سی انگڑائی لینی ہے, اور وہاں پہ جو زلزلے آتے ہیں نا وہ تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے, کیونکہ ادھر کوئی آبادی نہیں آ رہے ہیں. ادھر کبھی جو ہے وہ لینڈ سلائڈز آ جاتی ہیں, کبھی اوالانچز آ جاتی ہیں. وہ اس طرح کے تو بنا لیں, دیکھ لیں, اپنا وہ پیسہ خرچ کرنے کا ان کو شوق ہے, کر دیکھیں. ہماری طرف سے کریں جا کے, میں تو کہتا ہوں ہماری وہ چلاس جو لیک بنی ہے جی, وہ بھی یہی چیز ہے نا. مطلب آپ نے قدرتی طور پر نیچر کا ایکٹ ہے,
اور اس کے آگے وہ چیز ہوگی اور ہمارا واٹر ریزروائر بن گیا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہاں عطا آباد جو ہے وہ لیک کا نام تھا. یہ اب دیکھ لیں کہ جتنی بھی یہ چیزیں یہ علاقہ ہے باتیں ہیں صرف انڈیا کی. اب وہ کہتے ہیں جی کہ میری رگوں میں پتہ نہیں کیا ہے. وہ اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے انڈینس کے ساتھ, وہ گاؤ موت پیتے ہیں. I shouldn't be saying this, but this is disgusting. یہ اتنے گندے لوگ ہیں, ان کے دماغ میں وہ سارا گند چلا گیا ہے. میں وہ سیریس سے بتا رہا ہوں, ٹیک مائی ورڈ, جو میں بات کر رہا ہوں یہ ان کی گند ان کے دماغ میں نریندر مودی, آپ کو یقین نہیں آ رہا, میں بتا رہا ہوں اس کے دماغ میں گیا یہ. اب وہ اس کے دماغ میں جب گند آیا تو وہ اس قسم کی بیکی باتیں کرے گا. اجے بنگا جو ہے وہ تعجب ہو رہا ہے. ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. There is no provision in the treaty to allow for suspension. It either needs to be gone or it needs to be replaced by another one. That requires the two countries to want to agree. The World Bank's role is basically that of a facilitator, but by us being the party that goes through a process to find a neutral expert or an arbitrator court to settle it. I know there's a lot of speculation in the media. The World Bank will either fix it or not, or be approached or not. It's all bunk, because we don't have that role to play. They should take a look at the treaty and realize that the treaty is a treaty between two sovereign nations, and they have to decide whether that's what they want to continue with. It's their decision. I'm not one to argue that you shouldn't play with it or change it or amend it. I just think this is a topic for the countries to decide.